नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबीय्यीन। काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका अनवान है जमाल और दीदार जमाल। ये एक तवील मज़मून है और एक तवील तहरीर है, लेकिन चूँकि वक्त की पाबंदी और वक्त की कैद को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए मैं इसमें से कुछ इक़्तिबासात आपके सामने पेश करूँगा और फिर बात शायद हमारी तिश्ना रह जाए, लेकिन अगर इस सारे मज़मून को पढ़ा जाए और आपके सामने बयान किया जाए तो उसके लिए एक तवील वक्त दरकार है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम अज़ कम इसका जो मरकज़ी नुक्ता या मरकज़ी ख़याल है वो आपके सामने पेश किया जा सके। साहिबो, ये जमाल क्या है, सिर्फ़ एक झलक मुलाज़ा कीजिए। चाँद की ज़ूफ़िशानी, सूरज की ताबानी, दरियाओं की रवानी, समंदरों की तग़यानी, नील गो अफलाक, सुनहरी फ़र्श खाक, सितारों की झिलमिल, ज़र्रों की हलचल, चश्मों की छम छम, आबशारों की रिमझिम, दीदा ज़ेब अशजार, बर्फ़ पोश हजार, रंगीन तितलियाँ, रंग बरंगी मछलियाँ, चहचहाते परिंदे, मस्त अलस दरिंदे, कलियों का बांखपन, फूलों की फबन, खुश शक्ल हैवान, खूबरू इंसान, अलगरज हुस्न ही हुस्न, जमाल ही जमाल। लेकिन ये जमाल है बिखरा हुआ, टुकड़े टुकड़े जमाल, किरची किरची जमाल, बटा हुआ जमाल, तकसीम किया हुआ जमाल या तकसीम शुदा जमाल। और सियाने तो ये भी कहते हैं कि ये हकीकी जमाल नहीं बल्कि परतवा जमाल है। अब कुरान करीम की कई आयात हैं, अगर उनको पढ़ा जाए और उनकी तफसीर और उनके तर्जमे को देखा जाए तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर अपनी तख्लीक़ात के ज़िक्र के साथ साथ उन तख्लीक़ात के हुस्न व जमाल का तज़किरा भी कई आयात के अंदर किया है। लेकिन जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो नुक्ता ये है कि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उस खालिक़ कायनात ने इस कायनात के अंदर जिस तख्लीक़ को अफजल तरीन करार दिया और खूबरू और इंतहाई खूबसूरत करार दिया वो इंसान है, और फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। दूसरे एक मरहले पर फरमाया वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम। एक हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है, और जिसमें फरमाया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, कि बेशक अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया। तो अगर हम इन बातों के मानी और मफ़ाहीम के अंदर चले जाएंगे तो फिर उसके लिए मुझे काफ़ी वक्त दरकार होगा कि मैं इस बात को इसका इहाता करने की किसी हद तक कोशिश कर सकूं। मैं अब दूसरे इक़्तिबास की तरफ आता हूं कि इंसान के हुस्न व जमाल और खूबी व कमाल का तज़किरा करने के लिए दफातर दरकार हैं। मैंने इशारतन चंद मारूज़ात आपके सामने पेश की हैं, लेकिन एक इंसान वो भी है जो इंसानियत साज है, इंसानियत का एज़ाज़ है, इंसानियत की पहचान है, इंसानियत की जान है। वो पैकरे हुस्न व जमाल नहीं, बुनियाद हुस्न व जमाल है। उसकी कोई मिसाल नहीं, वो आप अपनी मिसाल है। वो सूरज की तरह नहीं चमकता, सूरज उससे चमकता है। वो चाँद की तरह नूर फिशा नहीं, चाँद उससे नूर अफशा है। उसको रोशनी का एहतियाज नहीं, रोशनी उसकी मोहताज है। वो नूर से नहीं पहचाना जाता, नूर उससे जाना जाता है। वो बज़्म हस्ती की रौनक नहीं, उससे बज़्म हस्ती में रौनक है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। हाँ, वो शम्स नहीं सिराज है, वो कमर नहीं मुनीर है, वो नूर नहीं मिनल्लाहि नूर है,
نور علی نور ہے، وہ محض انسان نہیں، خلق الانسان ہے۔ ہاں اس کے ہاں کیل و کال بھی ہے، خوبی و کمال بھی، مال و منال بھی، مقال و حال بھی، جاہ و جلال بھی، حسن بے مثال بھی، خیر کا سارا سامان، سارا سودا اس کے دامن میں موجود ہے، اس لیے کہ وہ باعث تخلیق کائنات ہے، فخر موجودات ہے، شاہکار خالق کائنات ہے، ہر سو پھیلا ہوا حسن و جمال اسی کے جلووں کی خیرات ہے، اس کے حسن کا عکس جمال ہے، اس کی ذات حسن و جمال کا سرچشمہ ہے، مرکز ہے، منبع ہے، محور ہے، کسی معنوی یا حسی حسن و جمال، نور و روشنی سے اس کا کوئی تقابل نہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ صاحبو وہ ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الورا علیہ تحیت و ثنا کی ہے، جن کے حسن کی خالق ارض و سما والضحیٰ کہہ کر قسم کھاتا ہے، جس کے جلووں کے سبب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے شام کے محلات کا نظارہ کر لیتی ہیں، جس کی آمد سے شرق و غرب روشن ہو جاتا ہے اور دائی شفا دھنگ رہ جاتی ہیں۔ وہ اگر حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئے تو چراغ بجھ جائیں اور گھر روشن ہو جائے، اور اگر حلیمہ سعدیہ کی گود میں آنکھیں کھولے تو روشنی آسمان تک پھیل جائے، جس کا رخ انور اٹھ جائے تو قبلہ بدل جائے، جس کے روشن چہرے سے گم شدہ سوئی مل جائے۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اگر کوئی حجر اسود کا بوسہ لے اور حجر اسود آگے بڑھ کر ہر کوئی حجر اسود کا بوسہ لے اور حجر اسود آگے بڑھ کر ان کے چہرہ نور کا بوسہ لے، جن کے رخ جمال کو دیکھ کر میتاب بھی بجھا بجھا دکھائی دیتا ہے، جن کے سامنے آفتاب کا رنگ متغیر ہونے لگتا ہے۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہاں ضمناً ایک سوال کا مختصر جواب عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حسن بے مثال کا پیکر اتم ہے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال الہی کا آئینہ ہے، تو پھر صحابہ کرام کے لیے کس طرح یہ ممکن ہوا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں اور آپ کے رخ انور کی زیارت اور دیدار سے شرف یاب ہوتے رہے۔ احادیث اس بات پہ گواہ ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بر کر دیکھنے کی کسی کو طاقت نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اور جب یہ دونوں حضرات برسر مجلس چہرہ اقدس کی زیارت کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے اور ان یاران مزار کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ صاحبو ان عظیم ہستیوں کا چہرہ مطہرہ کو تکنا اور محو ہو جانا بس اتنا نہیں، جتنا ہم سنتے ہیں اور جتنا ہم پڑھتے ہیں اس میں محبت و مروت بھی ہے، انس و مودت بھی، اسرار و رموز بھی ہیں اور راز و نیاز بھی، یہ دیدار حضور بھی ہے اور کیف و سرور بھی، یہ شراب طہور ہے جو آنکھوں سے پلائی جاتی ہے اور قلب و روح میں بسائی جاتی ہے۔ اس دیدار اور زیارت میں کیا کچھ ہے یہ بس صدیق جانے یا فاروق جانے، ہم کیا سمجھیں، ہم کیا جانیں۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے ہمارے سوال کا بڑا خوبصورت اور جامع جواب دیا ہے کہ سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا حسن ہم پر ظاہر نہیں فرمایا، اگر ایسا کرتے تو ان کے جمال عالم تاب کی تاب نہ لا سکتے۔ مجھے کہنے دیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو بھی اپنے حسن و جمال کے دیدار کا شرف بخشا
اس کی استطاعت اور استعداد کے مطابق بخشا، اور جس کی استطاعت جس قدر بڑھاتے گئے اسے اس قدر اپنا دیدار کرواتے گئے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم فرمائیاں ہیں، جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ ان کے کرم کی بات ہے۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ کے انوار کا میں نے مشاہدہ کیا تو میں اپنی آنکھوں پہ ہتھیلی رکھ لیتا تاکہ کہیں میری بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نگاہ بر کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، باوجود اس کے جو دیکھا ہے تو پھر جو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل عورتوں کے ہاں پیدا نہیں ہوا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، یوں لگتا ہے جیسے آپ کی تخلیق آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے۔ کانَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ۔ صاحبو، محبت اور وارفتگی میں بات طوالت اختیار کر گئی۔ اب آئیے گفتگو کے اختتامی مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات جمیل ہے اور جمال سے محبت کرنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو اللہ کی صفات کی ہی نہیں بلکہ اس کی ذات کا بھی مظہر ہے، اس کی ذات کا بھی مظہر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جمال سے محبت کے حوالے سے چند معروضات میں پہلے آپ کے گوش گزار کر چکا۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ دیدار الہی کے ضمن میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دیدار الہی ایک ایسا موضوع ہے جس پہ مفسرین نے بڑی طویل اور سیر حاصل بحثیں کی ہیں اور اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیہ مبارکہ سے یہ استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت یعنی دکھائی دینا دنیا میں ممکن نہیں۔ معتزلہ اور دیگر منکرین رؤیت نے یہ دلیل بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے لیے ایک جہت اور سمت کا تعین لازم ہے، اور ہر چیز جو دکھائی دے وہ دیکھنے والے کے مخالف جانب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سو ہر جانب ہے، اس لیے اس کے لیے جہت و سمت کا تعین کس طرح ممکن ہے؟ اس طرح کے دلائل قائم کرنے والے لوگ دراصل انتہائی سطحی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ ممکنات اور مخلوقات کے قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے دلائل دیتے ہیں۔ دیدار الہی کو ممکنات اور مخلوقات پر قیاس کرنا انتہائی گمراہ کن سوچ کی غمازی کرتا ہے۔ اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ہرگز نہ بلایا جاتا اور موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہ کہتے، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنی ذات دکھا دے، میں تجھے دیکھوں، میں تجھے بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نبی سے کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسی استدعا کرے جس کا کوئی امکان ہی نہ ہو؟ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دکھاتا نہیں، میں دیدار نہیں کرواتا۔ دیکھنے کی صلاحیت اور کمال کا ہونا یا نہ ہونا کچھ اور بات ہے، اور دیکھے جانے کے امکان کو ہی رد کر دینا کچھ اور بات ہے۔ یہ خالق کی مرضی ہے، جس کو چاہے دیکھنے کی طاقت و استعداد عطا کر دے اور جس کو چاہے کوہ طور پہ بلا کر طور کو ہی جلا دے۔ جس آیہ مبارکہ میں سے منکرین رؤیت استدلال کرتے ہیں وہاں دیکھنے کی نفی نہیں بلکہ فرمایا لا تدرکہ الابصار، کہہ کے بتلا دیا کہ آنکھیں اس کے ادراک اور ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے۔ کسی شے کو دیکھنا اور کسی شے کا احاطہ کرنا بالکل دو مختلف باتیں ہیں، اور ایک کامن سینس رکھنے والا شخص بھی اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اب رہی بات جنت میں دیدار الہی اور رؤیت باری تعالیٰ کی، تو یہ بات قرآن کریم میں بہت عیاں
اور واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ جنت میں دیدار الہی کے حوالے سے کئی احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف 2 احادیث رقم کر رہا ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا بے شک تم لوگ اپنے رب کو بالکل اس طرح دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پس اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو، یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کو دوام کے ساتھ ادا کرو۔ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل تجلی فرمائے گا حتیٰ کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر اٹھاؤ کیونکہ یہ دن عبادت کرنے کا دن نہیں۔ جنت میں دیدار کا عالم کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا صورت ہوگی، کیا انداز ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، خالق کائنات ہی جانے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ صاحبو، جب کائنات پر اپنی انتہائی محدود نظر دوڑاتا ہوں، ارض و سما کو دیکھتا ہوں، جمادات، نباتات، موجودات کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یہ سارا جمال جس جمیل کی تخلیق ہے، جس حسین کی حسن آرائی ہے، اور یہ اس کا جمال پھر کیا ہوگا، پھر تصور و تخیل میں گم ہو جاتا ہوں کہ جو ذات مظہر جمال الہی ہے، اس کے جمال کا پرتوے جمال ہے، تو پھر اس حقیقی جمال کا عالم کیا ہوگا۔ پھر میری بے مائیگی، میری بے ثباتی مجھ سے کہتی ہے کہ اس جمال کا دیدار کون کرے گا، کس طرح کرے گا، کیوں کرے گا۔ توبہ توبہ، میری توبہ، مجھ میں دیدار کا یارہ نہیں، مجھے دیدار کی ہمت نہیں۔ کیا میں دیدار کی تمنا کروں، کیا میں دیدار کا شوق رکھوں؟ میں ڈرتا ہوں میں اس کی دیدار کی تاب کیسے لا سکوں گا۔ توبہ توبہ، میری توبہ، توبہ توبہ، اللہ توبہ۔ پھر سوچتا ہوں کہ میرے لیے تو کچھ بھی ممکن نہیں اور اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وما علینا الا البلاغ۔